रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमने सफ़ा 11 से आगे पढ़ना है। इस्लाम की नशत सानिया करने का असल काम सफ़ा 11 और हेडिंग है इस्लामी निज़ाम हयात का तसव्वुर और 20वीं सदी ईस्वी की इस्लामी तहरीकें। ये मौजू असल में इसको ज़हन में रख लीजिए कि जो लोग मुखालफत करते हैं इस्लाम के सियासी तसव्वुर की या इस्लाम या जिसे फंडामेंटलिज़म कहते हैं, बुनियाद परस्ती की जो मुखालफत करते हैं, यानी पॉलिटिकल जो इस्लाम का जो तसव्वुर है उसकी जो मुखालफत करते हैं, तो उनका ये कहना है कि ये गुज़श्ता सदी से पहले का तसव्वुर ही नहीं है, उससे पहले ये चीज़ थी नहीं, ये बस गुज़श्ता सदी ही में पैदा हुआ है। तो अब ये इस चीज़ का ताल्लुक़ है असल में इंसानी इल्म के इर्तिका के साथ। इस चीज़ को समझ लीजिए, बहुत अहम एक इशू है, समझ लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इंसान की सोच कहाँ तक पहुँची थी? कबाइल तक पहुँची थी। कम अज़ कम जो जिस सोसाइटी में वो थे वो एक कबायली माशरा था। मक्का तो बिल्कुल ही एक कबीले का शहर था। मदीना चलें 3 या 5 कबीलों का शहर था। तो मदीना सोशल साइंसेस के एतबार से या इमरानियात के एतबार से मक्के की निस्बत ज़्यादा इर्तिका याफ्ता शहर था। हाँ, मेट्रो सिटी इसलिए कि यहाँ पे कम्प्लेक्स सिचुएशन है, वो सिंपलेस्ट है। एक ही कबीला, उसी की ट्रेडिशंस, यहाँ टकराव है, इस कबीले की ट्रेडिशन और है, इस कबीले की ट्रेडिशन और है। अब इनको मिल के रहने के लिए ज़रा हायर लेवल का एक कॉन्ट्रैक्ट दरकार होगा। समझ आ गया नहीं? ये एक उससे बुलंदतर सतह थी। तो शायद हिजरत के पीछे ये हिकमत भी कार फरमा होगी। लेकिन पूरी दुनिया को अगर आप उस वक्त देखें तो एम्पायर्स तो थी, लेकिन वो एम्पायर्स जो थी वो बादशाही निज़ाम था सारा का सारा पूरी दुनिया में। अब ये एक नज़रियाती जमात बना के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया दुनिया के एतबार से चांद पे पहुंचा दी। तो चांद वालों ने कभी तो वापस ज़मीन पे आना ही था ना। जो ज़मीन का मजमूई माहौल है वो उसे अपने रंग में रंगेगा या नहीं रंगेगा। तो अब जो मजमूई माहौल था वो बादशाहत का था। चुनाचे जब तक तो वो नज़रियाती जमात रही है, जब तक खिलाफत राशिदा रही है, और जब वो नज़रियाती जमात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार की थी, तो ज़मीनी हकीकत ये थी कि जिस पर फिर मुसलमान लौट आए, और वो उस वक्त पूरी दुनिया की यही हैसियत थी। और ये कोई दुनिया के एतबार से जो उस वक्त की इमरानी सोच थी उससे मुतसादिम बात नहीं थी। यानी खिलाफत का मुलूकियत में बदलना उस वक्त के एतबार से एक यूं समझिए कि फितरी बात थी। लेकिन आगे चलिए क्या हुआ, मुसलमान तो उसके साथ स्टक कर गए। दुनिया में जो मुसलमानों ने इल्म पहुंचाया यूरोप में, उससे साइंस में टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई। जब साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई तो उसके नतीजे में उलूम इमरानिया में भी तरक्की हुई और स्ट्रक्चर बदल गया। पहले अगर माश की बुनियाद ज़राअत थी तो अब सनत हो गई, और पहले वो जो बादशाही निज़ाम था उसकी जगह पे अब जमहूरी निज़ाम आ गया। ये कहाँ हुआ? ये वेस्ट में हुआ। अब जब वेस्ट हमला आवर हुआ आलम इस्लाम पर, तो जहां वो अपनी टेक्नोलॉजी के बल पर गालिब आया तो साथ अपनी सोच भी लेके आया। तो जब वो सोच लेके आया तो फिर हमें याद आया कि हमारा भी तो कोई निज़ाम था। कौन सा अब याद आया? जाहिर है अब हुज्जत कौन सा बनेगा? ये जो आपने जो बीच में 1000 साल गुजारा है ये तो हुज्जत नहीं बन सकता। हुज्जत वो बनेगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार करके मॉडल दिया था। तो अब यहां जो सोच पैदा हुई, पैदा किसने की? मगरिब ने। मगरिब अगर ये बात ना हुई होती तो हम बड़े सुखी थे अपनी गारे काफ में, वो असहाबे काफ की गार में। ये उधर से आके हमें जो है ना चूंडी वड्डी किसने? मगरिब ने। जब मगरिब का हमने वो निज़ाम देखा, और हमें ये अब समझ लीजिए ये आज वो निज़ाम नहीं है ना, नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं कि 1924 वाली खिलाफत। अगर आज 1924 वाली खिलाफत जिसने देखी हुई थी ना, उसे अंग्रेज का निज़ाम अच्छा लगा था, क्योंकि खलीफा साहब के यहाँ तो कोई आपको मतलब उसकी अगर कोई झलक आज सऊदी अरब में है तो खुद खिलाफत का नारा लगाने के लिए भी इंग्लैंड जाना पड़ता है। रियाज शरीफ में आप खिलाफत की बात नहीं कर सकते। तो जब आप पे एक तो होता है ना कि आप लाइब्रेरी में बैठ के कुतुब लिखें, हमारी 1400 साल की तारीख है,
وہ تو ٹھیک ہے آپ کی 1400 سال تک کی تاریخ. ایک یہ عملی مصیبت جب پڑتی ہے تو اس وقت اس میں جا کے آپ جب دیکھیں گے تو وہ کوئی ایک نئی شے ہوگی. آپ کے اپنے بچے کہیں گے کہ ابا جی یہ 1400 سال کی روایت اپنی جیب میں رکھیے, زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے. تو یہ آگے نکلے ہوئے زمانے کو جسے بھگتنا پڑتا ہے وہ پھر وہ بات کرتے ہیں. اب اس میں یہ سمجھ لیں, یہ جن کو ہم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, جو لبرل طبقہ جسے ہم کہتے ہیں, یا جو سیکولر جنہیں کہتے ہیں, جنہیں بے دین کہتے ہیں, اور جنہیں ملحد کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, جن کو ہم گالیاں بک رہے ہوتے ہیں, مسئلہ ان کا ہے. وہ دیکھتے ہیں بھئی آج دنیا کہاں ہے. یہ مولوی صاحب ہمیں ڈریگ کر کے واپس کدھر لے کے جا رہے ہیں, تو وہ جائز طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیڑا غرق ہوگا, لہٰذا وہ آپ کے اسلام سے یہ جان چھڑا لیتے ہیں. تو یہ تو آپ کا تصور اسلام تھا جس نے خود آپ کے لوگوں کو آپ سے متنفر کر دیا, بلکہ ڈرا دیا, بلکہ خوفزدہ کر دیا, بلکہ بیزار کر دیا. تو اس چیز کو جن لوگوں نے پھر اس وقت دیکھا تھا وہ یہ سمجھے تھے کہ بھئی یہ ہمیں اب یہ روایت کو نہیں دیکھنا ہے, اصل کو دیکھنا ہے. اب آپ سوچئے جڑ کی اہمیت ہے یا وہ جو آپ کے بعد میں روایت شروع ہو گئی تھی اس کی اہمیت ہے؟ تو جڑ تو وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں چھوڑی ہے. بعد میں اب روایت آپ کی وہ ہے کہ جو امویوں کی اور عباسیوں کی ہے. تو حجت کون ہے آپ کے لیے؟ یہی وہ دلیل تھی جو ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں قرآن مجید نے مشرکین مکہ کو دی, جب وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آبا کا دین کو فالو کریں گے. تو قرآن نے کہا یار چلیں آبائی کو پکڑ کے پیچھے چلو نا. تو آبا تمہارا کون ہے؟ ابراہیم ہے نا, تو اس کو پکڑو. پھر یہ بیچ والوں کو کیوں پکڑ لیا تم نے؟ تو اسی سے سمجھ لیجئے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ سلف کی جو ہے نا وہ کریں, اتباع کریں, لیکن یہ کہ وہ جو اسلف الاسلاف ہے, وہ جو جہاں سے بات چلی ہے وہاں تک کیوں نہیں جاتے ہو؟ یہ کوئی جا کے بغداد میں گر پڑتا ہے اور کوئی جا کے کوفے میں گر پڑتا ہے, بھئی مدینے کیوں نہیں جاتے ہو جہاں سے آپ کا دین چلا ہے؟ تو اس کو جب آپ, یعنی یہ بات صحیح ہے کہ آپ اپنی اس 1200 سال کی تاریخ میں دیکھیں گے یہ تصور آپ کو نہیں ملے گا. یہ 20ویں صدی میں پیدا ہوا اور مغرب کے رد عمل میں پیدا ہوا, اور اگر مغرب میں یہ نظام ادھر نہ آیا ہوتا تو شاید ہمیں بھی ہوش نہ آتا. تو آدمی آدمی سے سیکھتا ہے, اور جو انسان کا علم ہوتا ہے وہ دوسرے انسان سے وہ ماخوذ ہوتا ہے. جس کو خود معلوم ہوگا وہ جب پھیلائے گا تو دوسرا انسان اس سے لے لے گا. تو یہ تو نہیں, علم تو سرحدیں نہیں دیکھتا. یہاں ویزا لے کے تو اب میں نے پاکستان جانا ہے اور ویزا لے کے میں نے ایران جانا ہے, بھائی علم اور جو نظریات ہوتے ہیں وہ تو ہوا کے دوش پہ جاتے ہیں, ہر طرف جاتے ہیں. تو یہ جو 20ویں صدی کی تحریکیں اٹھی ہیں, کیوں؟ عالم اسلام بظاہر بڑا ظلم ہو گیا, بظاہر بڑا نقصان ہو گیا, بظاہر عالم اسلام مغلوب ہو گیا, لیکن اس غلامی نے مسلمانوں کو وہ سوچ دی جو اصل اسلامی سوچ تھی. تو وہ یہ تحریکیں ہیں جن کو اسلامی تحریکوں کا عنوان یہاں پہ دیا, اسلامی نظام حیات کا تصور اور 20ویں صدی عیسوی کی اسلامی تحریکیں. عمرانیات پڑھوں یا عمرانیات پڑھوں؟ عمرانیات نہیں, آپ سے جب پوچھا ہے تو پھر آپ مجھے نہ اختیار دیں نا, بتائیں, مجھے بھی پتہ چلے کہ عمرانیات پڑھوں یا عمرانیات پڑھوں. چلیں کہ میدان میں, یعنی عمرانیات کے میدان میں مغرب کے اس فکری ارتقاء, وہ جو پچھلی دفعہ ہم نے جس پہ بات کی تھی کہ وہ صنعتی سے وہ جب یعنی وہ جاگیرداری نظام سے نکل کے صنعتی ہو گیا معاشرہ, اور یہ کہ جمہوری یا وہ دوسری طرف کمیونسٹ ریولوشن آ گیا. تو یہ جو فکری ارتقاء ہوا, اس فکری ارتقاء یا بالفاظ دیکر افراط و تفرید کے دھکوں, افراط و تفرید کے دھکے کیوں کہا؟ ایک ایکسٹریم تھی جسے جو کیپٹلزم تھا, اور اس کی دوسری ایکسٹریم تھی جو کمیونزم کی صورت میں آپ کے سامنے آئی. اچھا ایک چیز یہ بھی دیکھیں نا کہ ایک طرف یہ شخصی آزادیوں کا تصور ہے جو جمہوریت میں تھا, اور دوسری طرف وہ ایک یعنی جو سٹرکچر کا جبر, یعنی نظام کا جبر, یعنی ہر شے قومیال لی گئی, گویا انسان بھی قومیال لیے گئے, انفرادیت کو بالکل ختم کر دیا گیا, اور سٹرکچرل لبرلزم آ گیا. تو یہ وہ ایکسٹریم تھی, یعنی ایک فرد کے اوپر تو فرد تو مجبور محض ہو گیا نا, اس کی آزاد مرضی تو بالکل ختم ہو گئی. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں نا. تو ایک یعنی اس سے آپ مذہب سے نکلے بالکل ملحد ہوئے, یہ ایک طرح کی ایکسٹریم ہوئی. اس الحاد سے جس ایک نظام نے جنم لیا اس کی بالکل دوسری, یعنی ایک میں آزادی اور مادر پدر آزادی.
اور دوسرے نے آ کے تو بالکل ہی جبر اور مجبور محض بنا کے رکھ دیا انسان کہ انفرادی ملک، بلکہ یہ کہ بیوی بھی اجتماعی ملکیتی ہو گئی نا، یعنی وہ بھی وہ ذاتی حیثیت ہی بندے کی ختم ہو گئی. تو یہ جو افراط و تفریط کے دھکے تھے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جس معاشرے میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پھر جب سوالات پیدا ہوتے ہیں تو سوالات پھر حل کی طرف لے کے جاتے ہیں. اب میں یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کروں کہ جو بھی اس وقت ملک کی صورتحال ہے ہماری، سب کیا کہتے ہیں؟ بہت مایوس کن ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب سب کہتے تھے کہ ملک بہت ترقی کر رہا ہے، یہ 1980 کی بات ہے، ضیاء الحق صاحب کا دور، جب ہم اپنے تئیں سپر پاور تھے اپنے خیال میں، تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے بہت برے دن آنے والے ہیں، جو ملک بچنا مشکل ہے، یہ محال ہے. تو یہ 2010 تک یہی صورتحال رہی. جب ڈاکٹر صاحب فوت ہوئے، ڈاکٹر صاحب کے بارے میں عام تاثر پڑھے لکھے لوگوں میں یہ تھا کہ یہ پیسمسٹ ہیں، یعنی یہ نا امیدی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، انہیں کوئی امید نہیں ہے، پیسمسٹ انسان ہے. اچھا اسی کی تتبع میں ہم بھی پیسمسٹ ہی میں شمار ہوتے تھے، تو اتنا پروپیگنڈا تھا کہ کبھی کبھی خود بھی واقعی پیسمسٹ ہو جاتے تھے کہ ہم ہیں ہی پیسمسٹ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا آج ہر بندہ جو ہے نا بالکل ہی مایوس بیٹھا ہوا ہے، جس کو عقل ہے. دو بندے اس سے ماوراء ہیں، ایک جو بے عقل ہے، ظاہر ہے کسی کھوتے کو کبھی کوئی غم نہیں ہوتا، اور دوسرا وہ کہ جو کوئی مطلب لگے دم مٹے غم والا ہے، وہ لکیروں والا ہو یا فقیروں والا ہو، لیکن جو بھی جو گھونٹ لینے والا ہو، لگے دم مٹے غم والا، تو وہ تو ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، تو وہ بے خودی میں اسے کوئی غم نہیں ہے. ان دو آدمیوں کو چھوڑ کے باقی ہر آدمی مایوس ہے. ملک کا مستقبل اب دیکھیں نا، وہ مہنگائی آ کے چیف صاحب کے تو دروازے پہ آئین دستک دیتا ہے، تو ہمارے دروازے پہ تو دروازے توڑ کے غربت گھر میں گھس گئی ہے. تو اب ہر بندہ مایوس ہے. اچھا اس انتہائی مایوسی کے دور میں ہمیں امید آئی ہوئی ہے نا الٹی بات، کہ جب کسی کو کہیں امید کی کوئی کرن دور تک نظر نہیں آتی تو ہمیں کدھر سے امید آ گئی. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب معاشرے میں امن ہوتا ہے نا، لوگ مطمئن وہ سوچتے نہیں ہیں. جب معاشرہ سموتھلی چل رہا ہوتا ہے تو لوگ سوچتے نہیں ہیں، اور جب ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے نا، جب ہو رہا ہے تب سوچتے ہیں. ہاں جی، یہاں سوچتے ہیں. اور جو قومیں اٹھی ہیں نا دنیا میں، وہ ادھر ہی سے باٹم ٹچ کرنے کے بعد اٹھتی ہیں. آپ بڑی بڑی قوموں کو دیکھ، ادھر سے اٹھی ہیں. تو اب ہم یعنی اب جسے کہتے ہیں نا، ایک وہ جو تھی نا کیفیت کہ اضطراب کی، کہ پتہ نہ یہ ہو رہا ہے نہ وہ ہو رہا ہے، نہ پوری طرح ہاتھ جو ہے نا لگام پر ہے، نہ پاؤں جو ہے نا وہ رکاب میں ہے، اور گھوڑا دوڑی جا رہا ہے، نہ بندہ گر رہا ہے نہ لڑک رہا ہے. بس ایک عجیب کیفیت ہے، اور انتظار میں ہے کہ کب کچھ ہوتا ہے. وہ کیفیت اب ختم ہے. اب جو کچھ ہونا ہے 1-2 سال میں ہو جائے گا. جو چڑھنا ہے اب چڑھ جائے گا. یا تو ہم اٹھ جائیں گے، اور اٹھے تو پھر بہت خوفناک چودھری بن کے اٹھیں گے. نہیں چودھری کو وہ کیا گنڈاسا مارنے والے سلطان رائے بن کے اٹھیں گے. یا پھر یہ کہ کہیں ہو جائیں گے. تو چلیں کچھ تو ہوگا نا، جان تو چھوٹے گی اس سارے چکر سے. جو یعنی 40 سال کی جو ہے وہ ایک ڈپریشن ہے، وہ تو ختم ہوگی نا، کہ کسی کنارے تو لگے گا. یا اٹھ جائیں گے یا لیٹ جائیں گے. کم از کم یہ جو بیچ کی صورتحال ہے یہ ختم ہو جائے گی. تو ایک تو یہ بات ہے، اور اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ اب ہر بندہ سوچ رہا ہے. اب جو معمولی سا بھی کوئی حل پیش کرتا ہے تو اس کو بھی کم از کم ایک دفعہ بندہ جو ہے نا وہ کان لگا کے سنتا ہے، یار ادھر سے شاید کوئی امید کی کرن ملے، نکل جائیں. تو بہرحال اسی سے قومیں نکلتی ہیں. اب جب انٹرنیشنلی دیکھیں ترقی تو یہ ہو گئی. اس ترقی نے ایک طرف یہ 2 ایکسٹریم نظام دیے، 4 کروڑ انسان کھا گئے. یہ ایسے نہیں انقلاب آ گیا، 4 کروڑ انسان کھا گئے. اوپر سے 2 جنگیں عظیمیں آ گئی. تو سوچے گا نہیں کوئی. اچھا ادھر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ بالکل ملیا میٹ ہو گئے، دبا لیے گئے. تو ادھر جس کے دل میں درد ہوگا وہ نہیں سوچے گا. اس سے پھر وہ چیزیں نکلی ہیں. ایک تو انسانیت کے لیے ایک حل پیش کرنا ہے آپ نے، تاکہ ساری نوع انسانی ان مصیبتوں سے نکلے جن میں کہ وہ جن ایکسٹریم کے دھکوں میں پڑ گئی ہے. اور دوسرا یہ کہ مسمسلمان بھی اس جو ذلت ہے اس سے نکل کر عروج پائیں.
تو افراط و تفرید کے دھکوں کا اثر عالم اسلام پر یہ پڑا کہ یہاں بھی لوگوں نے اسلام پر بطور نظام زندگی غور و فکر شروع کیا. یعنی اس سے پہلے نظام زندگی کا کیا سوال؟ اسلام کا مطلب کیا تھا؟ مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں سے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ اللہ کرو، خیر صلاح، سدھ جنت. اور یہ تو اب پہلی دفعہ یار ہم کہتے ہیں کہ اس دین فطرت ہے، تو فطرت کو تو یہ مسائل پیش آ گئے ہیں، تو ہمارے پاس اس کا کوئی حل ہے یا نہیں؟ تو تب اب غور شروع ہوا، غور و فکر شروع ہوا. اور اسلام نے حیات دنیاوی کے مختلف شعبوں کے لیے جو ہدایات دی تھی، حیات دنیاوی، دنیا کی زندگی اور اس کے مختلف شعبے یعنی سیاسی، معاشی، سماجی نظام، اس کے بارے میں جو ہدایات قرآن میں تو لکھی ہوئی تھی، وہ ہمیں ضرورت نہیں پڑی تھی نا ان کی، تو بس وہ لکھی ہوئی رکھی ہوئی تھی. ہم نے ثواب ہمیں ملتا رہا ان کا ایک ایک حرف کا، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم وغیرہ وغیرہ کا، لیکن یہ کہ وہ ہمارے کام کی نہیں تھی، لہذا وہ رکھی ہوئی تھی. اب پہلی دفعہ ہمیں کچھ دماغ لڑانا پڑا کہ بھئی یہ ان مسئلوں کا کوئی ہمارے پاس حل ہے یا نہیں. ان کی تالیف و ترتیب سے اسلامی نظام حیات کی تدوین ہوئی یعنی مدون کیا گیا، یعنی اس کو کتابی صورت میں یا ایک فکر کی صورت میں مدون کر کے پیش کیا گیا. اور ساتھ ہی اس نظام زندگی کو دنیا میں عملاً نافذ کرنے کے لیے مختلف ممالک میں تحریکوں کا سلسلہ شروع ہوا. جو ہی کوئی نظام کی سطح کی بات آپ کے ذہن میں آئے گی تو ظاہر ہے ایک نظام وہاں سے پہلے سے موجود ہے، اب آپ نے ایک نظام کا خاکہ دیا ہے، جب تک اس نظام کو ہٹائیں گے نہیں اور اسے قائم نہیں کریں گے تو وہ تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو اگر آپ کی کمٹمنٹ ہے اس نظام کے ساتھ جو آپ نے سمجھا کہ حق ہے، تو پھر آپ نے وہ تحریک تو چلانی ہے کہ جو اس نظام کو ختم کرے اور اس نظام کو قائم کرے. تو جو ہی یہ تصور اجاگر ہوا، مدون ہوا، اس کے ساتھ ہی اسلام کے مختلف گوشوں میں، مسلمانوں کے علاقوں میں تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئیں. کس کی؟ دین کو قائم کرنے کی. یہ کب ہوا؟ 20ویں صدی میں. 20ویں صدی کون سی صدی تھی؟ آج سے کتنی صدیاں پہلے گزری؟ پچھلی صدی. تو جو کہتے ہیں کہ یہ پچھلی صدی میں کام شروع ہوا تو وہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن کیا یہ بدعت تھی یا بدعت کے ختم کرنے کے لیے سنت تھی؟ ہاں، یہ گمشدہ سنت ہے جو تلاش کی، یہ بدعت نہیں ہے. تو جب ایک بات کہی گئی وہ تو ٹھیک ہے، کون سی؟ کہ یہ پچھلی صدی سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں ملتا، لیکن یہ ایک سنت گم ہو گئی تھی جو پچھلی صدی میں ملی ہے. الحکمت ضالۃ المومن، یہ حکمت تھی مومن کی گمشدہ متاع تھی. یہ مدینے سے نکل کے اسپین چلی گئی تھی، وہاں پہ اس کے اوپر اور بہت سارے جو ہے نا داغ دبے لگ گئے. پھر یہ رلتی کھلتی یتیم بچے کی طرح واپس لوٹ کے ہندوستان یا عالم عرب میں آئی، اور پھر وہاں سے ہمیں او یہ تو ہمارا کھویا ہوا بچہ ہے. پھر ہم نے اسے حاصل کیا، گود لیا، کھلایا پلایا، اور یہ کہ نلایا دلایا اور مدون کر کے اب ہم تگڑے ہو گئے. تو یہ ہم نے کوئی 20ویں صدی میں بدعت نہیں پیدا ہوئی، بلکہ 20ویں صدی میں ایک کھوئی ہوئی سنت دریافت ہوئی. 20ویں صدی عیسوی کی یہ اسلامی تحریکیں جو انڈونیشیا سے مصر تک متعدد مسلمان ممالک میں تقریباً ایک ہی وقت میں شروع ہوئی. یہ کون کون سی جی؟ انڈونیشیا یعنی یہ کیا ہے جی؟ مشرق بعید ہے. ہاں، انڈونیشیا مشرق بعید میں آتا ہے. تو انڈونیشیا سے لے کر مصر مغرب بعید ہو گیا کہ کیا ہے جی؟ مغرب سینٹر، مشرق وسطی تو یہ سعودی عرب نا، یہ افریقہ کا ٹھیک ہے. تو مغرب اقصی کیا ہے؟ یہ کیا ہے جی؟ اسے کیا کہتے ہیں مصر کو؟ مغرب تو خیر وہ آگے تک بھی ہے، لیکن چلیں کوئی قریب والا مغربی ہے نا، چلیں اس سے آگے یا چلیں افریقہ کا جو ابتدا ہے وہاں تک پہنچ گیا. ویسے یہ میرا خیال ہے شمالی افریقہ ہے. ہاں دیکھیں نا، بڑی مشکل سے جغرافیہ سیدھا ہوا ہے. چلے تو انڈونیشیا سے مصر تک. مصر میں تو اخوان تھے، انڈونیشیا میں کون تھے جی؟ مسجومی پارٹی تھی.
جو انڈونیشیا سے مصر تک متعدد مسلمان ممالک میں تقریباً ایک ہی وقت میں شروع ہوئی، بہت سے پہلوؤں سے ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں، اور یہ کہنا بہت حد تک صحیح ہے کہ تقریباً ایک ہی تصور دین ان کی پشت پر کام کر رہا ہے۔ اچھا، یہ والا جو ایک پیراگراف ہے نا، اس ایک پیراگراف کی پوری تشریح آپ کو ڈاکٹر صاحب کی دوسری کس کتاب میں ملے گی؟ کس نے کہا تاریخی پس منظر؟ ہاں جی، وہی کتاب جس کا بھی امتحان ہوا تھا، اور میں نے کہا تھا اگلی دفعہ امتحان اسی کتاب کا ہوگا لیکن اس سے زیادہ سخت ہوگا، تو اس کا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے نا کہ وہ پھر سختی میں کیا کیا ہوگا۔ ہاں، جوڑتے جائیے، مربوط کرتے جائیے، ساری فکر آپ کو مستحضر نہیں ہوئی تو کتاب میں فیل ہونے کا بڑا شدید امکان پیدا ہو جائے گا۔ تو چلیں، 20ویں صدی عیسوی کی یہ اسلامی تحریکیں جو انڈونیشیا سے مصر تک متعدد مسلمان ممالک میں تقریباً ایک ہی وقت میں شروع ہوئیں، بہت سے پہلوؤں سے ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں، اور یہ کہنا بہت حد تک صحیح ہے کہ تقریباً ایک ہی تصور دین ان کی پشت پر کام کر رہا ہے۔ ان کے پشت پر یعنی آپ یہاں جڑیں کہہ لیجئے، ان کے پیچھے کہہ لیجئے، یعنی پیچھے تصور دین ایک ہی ہے، وہی اسلام کا احیائی تصور، وہ فرائض دینی کا وہ جامع تصور اور احیاء کا جذبہ۔ اصل میں یہ دیکھیں، یہ جو بھی ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے نا، کہ ویسے تو اسے ہم توارد ذہنی کہتے ہیں کہ ایک ہی خیال دو مختلف آدمیوں میں بغیر آپس کے انٹریکشن کے پیدا ہو جائے، تو یہ ہو سکتا ہے وہی خیال کراچی میں بھی کسی بندے کے ذہن میں آ جائے اور انڈونیشیا میں بھی آ جائے اور اسلام آباد میں بھی آ جائے، ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہ ہو، یہ ناممکن۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، جو کامن سینس ہے اور عقل سلیم ہے وہ ایک طرح سے سوچتی ہے، اور جب حالات ایک جیسے ہوتے ہیں تو عقل سلیم ایک جیسے نتیجوں تک پہنچتی ہے۔ اور یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ مثلا وہی خیال میرے ذہن میں آیا، وہی خیال آپ کے ذہن میں آیا، وہ کسی اس میں کوئی ایک آدمی گلٹی ہے، مطلب ایک بندہ وہ ہے کوئی مطلب گڑبڑ کر رہا ہے نا، خفیہ ایکٹیویٹی میں ملوث ہے۔ اچھا، وہ مجھے کچھ شک پڑا، اچھا ادھر وہ اس بندے کو شک پڑا، وہ کسی موقع پہ میں نے کسی طرح اپنے شک کا اظہار کر دیا، کسی دوسرے موقع پر اس بندے نے اپنے شک کا اظہار کر دیا۔ یہ جو چور ہے نا، اسے ہمیں تو تھوڑا تھوڑا پتہ لگا نا، اسے تو پورا پتہ ہے اپنی چوری کا، اسے یہ شک پڑ جائے گا کہ یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، حالانکہ ان دونوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہوتا، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہ تو کچھ علامات دیکھی ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے وہ یہ مطلب ایک اندازہ ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، اب جب اسے شک پڑتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو یہ حفظ ما تقدم کے طور پہ جو اقدامات کرتا ہے نا، اس کو بھی یعنی وہ لمٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی جب شروع ہوتی ہے تو نیچرلی ان دونوں کا آپس میں پھر رابطہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دونوں یکساں یتیم ہوتے ہیں، تو پھر وہ درد دونوں کا ایک ہوتا ہے، تو یہ ہم درد ہو جاتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ یہ نیچرل پروسیس ہے۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، چونکہ امت مسلمہ کا درد ایک جیسا، اس کے نتیجے میں مختلف تحریکیں مطلب مختلف انداز میں شروع ہوئی ہیں۔ یہ 19ویں صدی میں کام شروع ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ یہ 20ویں صدی کے ربع اول میں یا تقریباً، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جو درمیانے 50 سال ہیں نا، 1925 سے 1975 کے درمیان، اس میں یہ جو ہے نا، یہ عمل زیادہ زور و شور کے ساتھ جاری رہا ہے، اگرچہ کہ یہ تحریکیں اس سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی۔ اب آپ دیکھیں نا، مصر میں حسن البنا اٹھے، شروع میں یہ سارے تصورات ان کے سامنے نہیں تھے، وہ جو بھی ایک غلامی ہے اس سے نکلنے کے لیے ان کے اندر ایک مادہ پیدا ہوا اور انہوں نے ایک آواز لگائی، آزادی کی ہے، جو بھی تھا۔ پھر انہی کی تحریک میں بعد میں سید قطب اور اس طرح کے لوگ اٹھے۔ اچھا، یہ اب وہاں کا ذہن میں رکھیں۔ ادھر کیا ہوا؟ ادھر 1831 میں ایک تحریک اٹھی ہے نا، تحریک شہیدین، انہوں نے بھی اپنے سامنے شریعت کے نفاذ کو رکھا۔ فکر ابھی وہ والی پیچھے نہیں ہے، کوئی احیائی فکر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے شریعت نافذ کرنی ہے۔ وہ نہیں کامیاب ہوئی۔ پھر آزادی کی ایک اور تحریک اٹھی 1857 میں، وہ نہیں ہوئی۔ پھر ہم کاف میں چلے گئے، اب پھر وہاں سے ایک نئی بات اٹھی ہے۔
اب علامہ اقبال ایک نئی سوچ کے ساتھ انہوں نے بات شروع کی، کرتے کرتے ابوالکلام آزاد، مولانا مودودی، اب یہ ایک نئی جو چیز ہوئی. یہ جو مولانا مودودی کا فکر ہے یہ پھر پہنچا ہے سید قطب کے پاس، اور سید قطب سے وہ پھر انجیکٹ ہوا ہے اخوان کے اندر. نہیں، اوریجنلی اخوان جو ہے نا وہ ایک جیسے ہماری تبلیغی جماعت ہے، سوچ فکر کے اعتبار سے وہ یہ نہیں تھے، لیکن جس طرح یہ بغیر کسی بڑی کتاب کے ایک عمل کے نتیجے میں لوگوں کو موٹیویشن دے کر لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر بھی جوش جذبہ بہت تھا، لیکن باقاعدہ پیچھے کوئی مربوط فکر موجود نہیں تھا. وہ بعد میں وہ فکر سید قطب کے ذریعے سے وہاں پہ جو ہے وہ گیا ہے، اور سید قطب تک پہنچا ہے کس کے ذریعے سے؟ مولانا مودودی کے ذریعے سے. تو یہ بہرحال یعنی زمانہ اب سمٹ گیا تھا، فاصلے تقریباً مٹ چکے تھے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بڑی شخصیت ہندوستان میں کام کرے تو اس کے اثرات مصر میں نہیں ہوں گے، یا ایک بہت بڑی موومنٹ مصر میں چل رہی ہو اور اس کے اثرات ہندوستان تک نہیں آئیں گے. لیکن ابتدا اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے اپنی اپنی جگہوں پہ ہوا، ان کے کوئی آپس میں رابطے نہیں تھے. ابوالکلام ایک، علامہ اقبال ایک بالکل الگ تھلگ شخصیتیں، حسن البنا ایک بالکل الگ تھلگ شخصیتیں، لیکن بعد میں ان کے اندر ایک وہ جو ہے نا لینے دینے کا کام جو ہے وہ شروع ہوا. اس سے پہلے بھی کچھ ایسی تحریکیں تھیں نا مصر میں. میرا ایک مفتی محمد عبدہو تھے، ابھی اس میں شاید ہم نے پڑھا ہے نا کہیں، ان سے ملتی جلتی شخصیت ادھر جو تھے نا وہ نہیں سر سید نہیں، افغانی، سید جمال الدین افغانی، کیونکہ وہ حریت اور اس کے لیے جہاد اور یہ دعوت لے کے وہ اٹھے تھے. اچھا، یہ بہت سے پہلو سے یہ ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں، اور یہ کہنا بہت حد تک صحیح ہے کہ تقریباً ایک ہی تصور دین ان کی پشت پر کام کر رہا ہے اور ایک ہی جذبہ ان میں سرایت کیے ہوئے ہے. پھر یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی وجہ سے عالم اسلام میں اسلام پر کم از کم ایک بہتر ضابطۂ حیات ہونے کے اعتبار سے عمومی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. اب دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلا. آج آپ بیٹھ کے 100 سال پہلے کی جو کیفیت تھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. 100 سال پہلے کی کیفیت یہ ہے کہ مسلمان انگریز سے مرعوب ہو چکا ہوا ہے، وہ سمجھتے کہ یہ تہذیب ایک بالاتر تہذیب ہے. اچھا، ابھی ظاہر ہے 9/11 بھی نہیں ہوا تھا، انگریز اتنا ننگا بھی نہیں ہوا تھا، کافی مطلب اس نے بھی یعنی گاؤن بھی ہمارے ججوں کی طرح کافی کچھ مطلب اس کے لباس سے فاخرہ ابھی تھا جس کے اندر تہذیب و تمدن جگمگا رہا تھا. تو اس کا ایک روح بھی سچے لوگ ہیں، کھرے لوگ ہیں، انصاف پسند لوگ ہیں. آج بھی ہمارے بڈھے جو پرانے کوئی باقی بچ گئے ہوں تو وہ کہتے ہیں انگریز کا دور ہی اچھا تھا. تو اور ان کی ترقی، یعنی اب تو خیر چلیں پھر بھی کچھ نہ کچھ اتنا وہ یعنی وہ اہمیت نہیں رہی سائنسی ترقی کی. پہلے دیکھیں نا، ہم ویسے ہی پیر پرست قوم ہیں. جو ہمارے پیر حضرات معجزے کیا کرتے تھے وہ اب سائنٹسٹ مطلب کرنا شروع ہو گئے. پیروں کے بارے میں ہم نے کیا قصے مشہور کیے ہوئے تھے؟ یہی نا، وہ صبح جو ہے نا وہ پنڈی میں تھے اور شام کو لاہور تھے. یہی اڑان اڑائی تھی نا ہم نے پیر صاحب کو. ان کا وہ جو کھوتا انہوں نے بنایا ٹیکنالوجی کی مدد سے، جسے ہم جہاز کہتے ہیں، اس کھوتے پہ چڑھ کے تو بندہ جو اس سے بھی پیر صاحب سے بھی جلدی پہنچ جاتا تھا لاہور. تو یہ تو مطلب ایک محسوس پیر تھے، وہ تو ایک غیب پیر تھے نا. وہ لاہور جاتے ہوئے نظر تو نہیں آتے تھے، وہ صرف ان کے مرید پروپیگنڈا کرتے تھے کہ پیر صاحب جو ہے ہمارے پاس آئے تھے رات کو. تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ جو بھی ہے پیر صاحب ادھر بھی تھے اور پیر صاحب ادھر بھی تھے، حاضر ناظر تھے پیر صاحب. اب یہ والا جو پیر آیا، ایک تو سرخ گورا، تو ویسے بھی نورانی چہرہ ہمیں جو ہے نا وہ اٹریکٹ کرتا ہے. اوپر سے یہ کہ کرامات، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، سائنسی کرامات ہی کرو ہو، لیکن یہ کہ بہرحال حیران کن کرامات کرو ہو. تو وہ دیکھ کے تو وہ تو بالکل یعنی مسلمان تو یعنی جیسے آج وہ کوئی ہو نا وہ ہاں خبر جو نہیں آئی تھی خاتون جو افغانستان آئیں تو مسلمان ہو گئیں، تو اس طرح ہم مغربستان ہو رہے تھے. یعنی آپ تصور کریں سر سید احمد خان کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. ان کی داڑھی دیکھیں، ان کے گھر کے اندر پردہ دیکھیں، ان کا عشق رسول دیکھیں. اب وہ شخصیت اگر لوگوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ تم رنگ کے علاوہ ہر چیز میں انگریز بن جاؤ،
رنگ بھی اگر انگریز کا کالا ہوتا تو شاید وہ کہتے کوئی کالک مل کے تو یہ کام بھی پورا کر لو، اب گورا رنگ کیسے کریں، وہ تو کوئی نکلا نہیں تھا ابھی، تو وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ باقی یہ کہ یہ الفاظ بھی ملتے ہیں، پتہ نہیں لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ سچ ہے، کہ اگر انگریز کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے تو اس میں بھی ضرور کوئی حکمت ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ دور ہے جس دور میں یہ تحریکیں اٹھ رہی ہیں، اور یہ داڑھی رکھنا اور یہ ساری، یہ تو بڑی مطلب یہ تو پسماندہ ہونے کی علامت تھی نا۔ وہ آدمی جو غیر ترقی یافتہ ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ وہ مولویت کی بات کرے۔ ایک لیول پہ آج بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، آپ ذرا ہائرارکی میں اوپر ذرا چلے جائیں نا، یہ جو آپ کی رولنگ ایلیٹ ہے، ان کے ہاں مولوی ہونا ایک آج بھی تہمت ہے، لیکن اس وقت تک یہ تہمت بہت نیچے گراس روٹ لیول تک آ چکی ہوئی تھی نا، نیچے تک آ چکی ہوئی تھی، وہ جو تہذیب کا استیلا تھا۔ تو پھر اس کو شکست کس نے دی ہے، یا اس کو پیچھے کس نے دھکیلا ہے؟ یہ جو AI تحریکیں اٹھی ہیں، انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے، انہوں نے کہا تمہارا یہ سیاسی نظام کیا ہے، اس سے لاکھ درجے بہتر ہمارا سیاسی نظام ہے، تمہارا سماجی نظام تو تمہارے خنجر سے، یہ کیا ہے وہ جی، خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، کیا ہوگا جو بھی ہوگا، ٹھیک ہے، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ آپ ایک طرف دیکھیں یہ سوچ کہ وہ مترتا ہے کھڑا ہو کے تو اس میں بھی حکمت ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں یہ تباہ ہوگا، برباد ہوگا، یہ سب ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ یہ فرق آپ کو سمجھ میں آیا نا؟ یہ کس نے کیا؟ یہ ان تحریکوں نے کیا۔ اور جب آپ نے پیش کر دیا کہ بھئی اس سے بہتر نظام ہمارے پاس ہے، کم از کم چلیں، اگر وہ آپ عملاً قائم کر کے نہیں بھی دکھا سکے، تب بھی آپ نے اس کا جو حل پیش کیا وہ لوگوں کو لگا کہ قابل عمل ہے، اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ اس نے پھر جدید تعلیم یافتہ مسلمان نوجوان کے اندر ایک اعتماد پیدا کیا۔ اس نے اب داڑھی رکھی ہے تو اعتماد سے رکھی ہے، اس نے اب اگر اسلام کی طرف آیا ہے تو ڈنکے کی چوٹ آیا ہے، کھڑا ہو کے آیا ہے، وہ اب غار میں اسے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے فرار اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اب یہ نہیں ہے کہ جی میں مقابلہ نہیں کر سکتا، دلیل نہیں دے سکتا تو میں بس چپ کر کے تو نفل پڑھوں گا۔ اس نے کھڑے ہو کے بتایا کہ بھئی یہ تمہارا نظام غلط ہے، تم غلط ہو۔ یہ جب اعتماد ملا ہے، اور خاص طور پہ دیکھیں یہ سارا یہ پھیلا کدھر ہے، بر صغیر میں، یہ جو انگریزی تعلیمی ادارے تھے ان کے اندر، یا جو جدید تعلیم یافتہ لوگ تھے ان کے اندر یہ فکر پھیلا ہے، کیونکہ مسئلہ ان کا تھا۔ اب جب یہ پھیل گیا تو اس سے خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں جینین اسلامی نظام نہ قائم ہو جائے، اور یہ انگریز کو پتا تھا، جو ان کے سوچنے والے لوگ، آخر یہ وہ دور ہے، ادھر بھی تو بڑے بڑی بلائیں بیٹھی ہوئی ہیں نا، ٹائن بی کا دور ہے نا یہ، تو ٹائن بی نے تو کہہ دیا تھا کہ اگلا ہمیں کوئی کمیونزم سے خطرہ نہیں ہے، اور خطرہ ہے تو اسلام سے، اگلی صدی اسلام کی ہے۔ جو آلات پہ نظر رکھے ہوئے تھے، جو نبض شناس تھے، انہیں نظر آ گیا کہ خطرہ کدھر پیدا ہو رہا ہے، تو انہوں نے پھر حل کیا نکالا۔ دیکھیں یہ جن لوگوں نے یہ فکر پیش کی وہ تو یہ سمجھتے ہیں نا آج کے دور کے مسائل کیا ہیں اور ان کا یہ حل ہے، لیکن جو جذبہ تھا، ان سے بھی زیادہ جذبہ تو ان میں تھا جو غار میں جا کے بیٹھ گئے تھے، اور انہوں نے اپنا ایمان بچایا ہوا بھی تھا۔ اب ایمان تو زور سے بچا ہوا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ راکٹ کا انجن ہے آپ کے اندر پڑا ہوا۔ اب جب وہ، لیکن یہ کہ تعرض نہیں کر سکتے، فیس نہیں کر سکتے، آمنا سامنا نہیں کر سکتے، مواجہہ نہیں کر سکتے۔ جب یہ ثابت کر لیا دوسروں نے کہ الجہاد فی الاسلام، جہاد آج بھی ہو سکتا ہے، اور جہاد کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم نے سمجھا، جہاد کا تو یہ مطلب ہے، اسی طرح دین آج بھی جو ہے وہ قابل عمل چیزیں ہیں، اس سے جو اعتماد ملا تو اب وہ بھی نکلے، لیکن وہ یہ تو نہیں جانتے تھے نا کہ آج کے دور کے مسائل کیا ہیں۔ وہ جب نکلے تو وہ تو اپنا پرانا سکہ لے کے نکلے نا، 700 سال پرانا سکہ لے کے نکلے، اور یہ ادھر پتا تھا اب یہ پاجامہ آج کی دنیا نہیں پہن سکتی، تو انہیں یہی بہتر اسٹریٹجی لگی کہ ان کو پروموٹ کرو، ان کو آگے بڑھاؤ، ان کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرو۔ تو یہ کب ہوا؟ یہ 1975 کے بعد شروع ہوا ہے۔ 1979 میں ایران کا انقلاب آیا ہے، ڈاکٹر علی شریعتی کھڈے لائن،
آیت اللہ روح اللہ الموسوی الخمینی وہ چڑھ گئے، تو وہ جو بھی ایک اسلامی پاپائیت ہوتی ہے وہ وہاں نافذ ہو گئی۔ پھر اس کے ساتھ ہی افغانستان میں جہاد شروع ہو گیا 93 میں، وہاں بھی اسلام آ گیا۔ یہ کون سا اسلام آیا؟ علامہ اقبال والا۔ اس سے وہ جو ایک گیپ ہے نا وہ واضح ہو کے سامنے آ گیا۔ تو جتنی بھی اس طرح کی تحریکیں پھر شروع ہوئیں، انہوں نے آ کے تو یہ جو بھی ایک ہدف تھا نا اس کے اندر ایک ڈویژن پیدا کر دی۔ یہ جنہوں نے کہا تھا اسلامی جمہوریت کے اصطلاح وضع کی تھی، کیوں کی تھی؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ اسلام کا نظام سیاست جو ہے وہ خلافت ہے؟ کیوں اسلامی جمہوریت کی اصطلاح استعمال کی تھی؟ سمجھانا کس کو تھا؟ جو جمہوریت کے تصور سے واقف ہیں، ان کی آڈینس ہے، ٹارگیٹڈ آڈینس ہے جو جمہوریت سے واقف ہیں، ان کو بتایا اس کے اندر سے یہ غائب کر دو، یہ ڈال دو، یہ اسلامی جمہوریت ہو جائے گی۔ انہیں یہی سمجھ آیا، انہیں لگا ہاں ہمارے نظام کے اندر برکت ہے۔ اب ان کی آڈینس ہی دوسری ہے، ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا کہ وہ جمہوریت کو ایشو بنائیں یا نہ بنائیں۔ انہوں نے ٹھیک ہے کفر، وہ تو ٹیبل بھی پر بیٹھنا بھی کفر تھا، کرسی پر بیٹھنا بھی کفر تھا، چمچ سے کھانا بھی کفر تھا، تو یہ بھی کفر۔ وہ تو تھی نا ایک وہ جو جیسے بائیکاٹ کی پالیسی، ہم نے کوئی شے آپ کی لینی ہی نہیں۔ لاؤڈ سپیکر بھی کفر تھا، آہستہ آہستہ وہ حلال ہوا ہے۔ یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لاؤڈ سپیکر تو ہمارے دور سے پہلے حرام تھا، ہم نے تو حلال ہی دیکھا ہے۔ تنسیخ ہو گیا تھا حرام ہونا، اس کا منسوخ صورت میں دیکھا ہے، لیکن ہم نے یہ تو دیکھا ہے نا کہ تصویر حرام تھی، یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایسے ایسے رہنما دیکھیں کہ جن کے ساتھ ہٹو بچوں والے ہوتے تھے، وہ کیمرہ دیکھ دیں توڑ دیں گے، اور پھر انہی کو جناب کلک، کیا ہوتا ہے جی کلک؟ سیلفی نہیں، وہ جو ایک کلکیں جو ہے نا ان کی، مطلب ان کو شوٹ کراتے دیکھا ہے۔ وہی رہنما جو ہمارے اجتماع میں آئے اور جناب سب سے پہلے انہوں نے کیمرے بند کرائے کہ حضرت جی جو ہے نا وہ کیمرے کو حرام سمجھتے ہیں، اور وہی جب بعد میں ہم نے دیکھا جی ان کی بڑی بڑی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ یہ طارق جمیل صاحب یہ شروع میں بالکل یہ حرام تھا، اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے حلال کیا اس کو۔ یہ مفتی یہ جو ہے نا لال مسجد والے عبدالعزیز صاحب، اب ان کا پہلا انٹرویو جو ہوا تھا نا، کیمرہ پیچھے لگا ہوا ہے، ان کی پیٹھ نظر آ رہی ہے، یعنی کہ وہ اس وقت اتنا فرق پڑا کہ کیمرے میں پیٹھ حلال ہے، صورت شریف اس وقت بھی حرام تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اب تو ان کی صورت بھی آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو جہاں ضرورت پڑتی ہے پھر ارتقاء ہوتا ہے۔ کسی نے ایک بات کہی ہے فارسی میں کہ ہرچے دانا کند را ناداں، جو کام ایک عقلمند آدمی کرتا ہے بالآخر وہی کام ایک بے وقوف بھی کرتا ہے۔ ولیک بعد از خرابی بسیار، لیکن بہت ساری مار کھانے کے بعد کرتا ہے۔ وہ اپنی عقل سے سوچ کر پہلے ہی صحیح نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہ والا جو ہوتے ہیں تو یہ جب تک چنگی جناب کھدیڑا نہ جائے نا اس سے پہلے اسے سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، وہ بچپن میں کوئی کام ہم سے بھی ایسا ہوا تو والد صاحب نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا بیٹا اگر والد یہ بتائے کہ آگ جلاتی ہے تو آدمی مان لے تو بغیر نقصان کے اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، نہ مانے تو انگلی جلے گی تو سمجھ تو آ جاتی ہے، جب انگلی جلتی ہے تو سمجھ تو آ جاتی ہے، لیکن نقصان کے بعد آتی ہے، بعد از خرابی بسیار۔ تو بھئی آپ فطرت کا رستہ بند نہیں کر سکتے، جو فطرت ہوتی ہے نا وہ اپنا آپ منوا کے چھوڑتی ہے۔ آپ شروع میں حرام کرتے رہیں گے، وہ آخر میں پھر جا کے حلال کرنا پڑے گا۔ حالانکہ اس کا تو ایک بہت طوفانی غلط مطلب نکل جاتا ہے نا، اس کا مطلب ہے آپ ہو جس کو جب چاہا حرام کر دیا، جب چاہا حلال کر دیا۔ اگر یہ اختیار اللہ کا ہے حلت و حرمت کا، تو پھر یہ تو کل بھی حلال ہونا چاہیے تھا اگر آج آ کے حلال ہوا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہیں کل بھی سمجھ آ گئی تھی کہ آج کے دور میں تبلیغ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، یہ ویڈیو بہت بڑا ذریعہ ہے تبلیغ کا۔ اس وقت ڈاکٹر اسرار پہ فتوے لگتے تھے، اور وہ ان کا درس نہیں سننا کیونکہ وہ ویڈیو بنواتا ہے۔ آج بڑی خوشی ہوتی ہے جب
وہ جو لوگ یہ کتابیں لکھتے تھے ان کی اپنی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، بعد از خرابی بسیار، بس اتنا فرق ہے. تو لاؤڈ سپیکر حرام تھا، حلال ہو گیا. تصویر حرام تھی، حلال ہو گئی. کوئی بات نہیں، اللہ کرے جس طرح افغانستان میں تبدیلی آئی ہے کہیں اور بھی آئے، تو کچھ عرصے کے بعد جمہوریت بھی انشاءاللہ حلال ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. پچھلی دفعہ جب طالبان آئے تھے تو تصویر حرام تھی، اب حلال ہے. تصویر ہی نہیں، کیمرہ بھی حرام تھا، کیمرہ افغانستان میں لے جانے کی اجازت ہی نہیں تھی. اب تو کم از کم یہ فرق پڑ گیا نا. اب تو خیر وہ خواتین کو انٹرویو بھی دے لیتے ہیں. تو فطرت اپنا راستہ نکال کے چھوڑتی ہے. آپ دریا بند کر دیں، پانی بہنا رک جائے گا، بھرے گا، کوئی نیا راستہ نکالے گا، کوئی اور آبادی تباہ کرے گا، لیکن بعد از خرابی بسیار جائے گا جدھر اس نے جانا ہے نشیب کی طرف، اسے کوئی روک نہیں سکتا. غالب نے کہا نا، پاتے نہیں راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور. تو فطرت سے آپ لڑ نہیں سکتے، شیطان بھی نہیں لڑتا. وہ بھی جب کوئی بندہ جب کسی آئی پہ آ جائے تو وہ پھر آگے آ کے نہیں کھڑا ہوتا، ساتھ ساتھ چلتا ہے، آہستہ آہستہ دھکا دیتا رہتا ہے دائیں طرف، سائیڈ لائن پہ کر دیتے ہیں. تو یہ سمجھیں. جی جی بالکل صحیح سوال ہے، اچھی بہترین بات. دیکھیں وہ بابو، ان میں دو قسم کے بابو تھے. ایک بابو وہ ہے جو اس میں سر تا پاں غرق ہو گیا. ایک بابو وہ ہیں کہ جس کو بچپن میں کوئی مذہب کا تڑکا لگ گیا تھا، اس کے اندر ایک وہ گلٹی ہے، اسے پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں، یہ حالات کا جبر ہے جس میں وہ بابو بنا ہوا ہے. یہ وہ بابو ہے جس کے سامنے جب یہ والی فکر آئی ہے نا، اسے ماننے میں دیر نہیں لگی ہے. ٹھیک ہے نا. جس کے دل میں کوئی نیکی تھوڑی بہت تھی، جس کے گھر میں مذہب کسی نہ کسی درجے میں موجود تھا. اب یہاں پہ وہ علماء کا کردار ذہن میں رکھے نا. جس کے گھر میں یہ مذہب کسی نہ کسی درجے میں تھا، کیوں تھا؟ وہ اس وجہ سے تھا. اب یہ جو چنگاری اس کے اندر موجود تھی، اس کو یہ مل گیا نیا ایک جو ہے نا ایندھن، تو وہ بڑک اٹھا. لیکن جس کے اندر وہ لائٹ ہی نہیں تھی، وہ اس کو یہ 20ویں صدی کی تحریکیں لگی نا، یہ نئی اسے لگا کہ یہ نئی ایجاد ہے. وہ نہیں کہا اقبال نے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. تو پہلے وہ مسلمان ٹماتی شمع کی طرح تھا، ٹھیک ہے نا، معمولی سی ایک رمک تھی روشنی کی. وہ طوفان نے آ کے اسے ایک جو ہے نا شعلہ جوالا بنا دیا. چلیں جی. اسی وجہ سے عالم اسلام میں اسلام پر کم از کم ایک بہتر ضابطہ حیات ہونے کے اعتبار سے عمومی اعتماد میں اضافہ ہوا. اب سمجھ آگے نہیں یہ بات کہ مسلمان کے اندر اعتماد پیدا ہوا کہ ہمارا ایک کامل نظام حیات ہے. اور نوجوان نسل کے ذہنوں میں مغرب کی عام مرعوبیت میں بحثیت مجموعی کمی واقع ہوئی ہے. نوجوانوں میں بڑا کیلکولیٹڈ الفاظ ہیں، بزرگوں کا نہیں کہا. آپ نے وہ بزرگ نہیں دیکھے ہیں جو کالے انگریز تھے. ہم جب سکول میں پڑھتے تھے تو ہمیں ایک ایسے بزرگ سے واسطہ پڑا، وہ کہیں آرمی میں کوئی دن اس نے لگائے ہوئے تھے، تو پتہ نہیں وہ نائک تھا، والدار تھا، کیا تھا، ہمیں پتہ نہیں. ادھر سے وہ نکل کے ہمارا پی ٹی صاحب بن گیا وہ. تو وہ بات یہیں سے شروع کرتا آرمی کے بیچ میں. وہ جیسے ہم کہیں نا سنت رسول یہ ہے، یا یہ ہم کہیں کہ جناب وہ دینی تعلیمات یہ ہیں. تو انہوں نے جب بھی ہمیں کوئی بات سمجھانی ہوتی تو آرمی کے بیچ میں، یعنی وہاں کی سنتیں یہ ہیں، یہی یہاں پہ بھی چلیں گی. تو ویسے بھی جو وہاں پہ سے ہو کے آتے ہیں نا، تو وہ یعنی یہ بھی ایک ہماری عجیب مصیبت ہے. ایک آدمی کو ایک یعنی مجموعی تصور دینے کے بجائے ہم اسے اپنے کمپارٹمنٹ میں لے جاتے ہیں اور ادھر جا کے اسے پمپ کرتے ہیں کہ دنیا تمہارے ہی دم سے چل رہی ہے. یعنی اس وقت جو مصیبت ہے نا وہ کیا ہے؟ جو بندہ مدرسے چلا جاتا ہے نا، اسے یہ پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ انسان تو ہے. یہ جو باقی جتنے بھی ہیں نا، اولئک کالانعام بل ہم اضل. وہ جو یہودیوں کا پٹی تھی نا، وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ،
یہ اسی کا پر تو نہیں ہے. اچھا چلیں یہ تو یہ ہو گئے. آپ ذرا ادھر دوسری طرف آئیں, ادھر کیا پڑھایا جائے گا؟ یہ مولوی ہے جس نے بیڑا گرک کیا ہوا ہے. ترقی کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ ملاٹے اور یہ جو کچھ بھی ہے, تو یہ تو گویا ہمارے ہی دم سے. اچھا یہ تو اسکول سے ہی شروع ہو جائے گا نا, ادھر مدرسے سے وہ شروع ہو گیا, ادھر اسکول سے یہ شروع ہو گیا. اچھا یہ اسکول سے نکل کے اب دیکھیں آگے, وہ تو چلیں جو مزدور بن گیا وہ بچ گیا, جو مزدور بن گیا وہ بچ گیا, جو کسی چھوٹی جاب میں لگ گیا, کوئی کلرک شلرک بن گیا وہ بچ گیا. لیکن جو ذرا اوپر چلا گیا, یہ کون ہے جی؟ یہ بیوروکریٹ ہیں. ملک کون چلا رہا ہے؟ کریم کون ہے؟ کریم تو ہمیں, کیا وہ ڈی ایم جی گروپ؟ ٹھیک ہے جی, اصل تو وہ ہم ہیں, باقی یہ کیا ہے وہی اولئک کالانعام. اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں خیال آتا ہے, ٹھونسا جاتا ہے ان کے دماغ میں. یہ جو اکیڈمیاں بنی ہوئی ہیں ان میں یعنی جو سب سے بڑا گند ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ تم اسپیشل اسپیشیز ہو, یہ باقی سارے جینٹائلز ہیں. لیکن چونکہ ان کی ایجوکیشن کا لیول بلند ہوتا ہے, یہ کہتے نہیں ہیں. اچھا وہ جو ادھر فوجی اکیڈمی میں چلا جاتا ہے, کاکول شریف, وہ تو جناب خوب اسے بتاتے ہیں کہ یعنی وہ تو باقاعدہ بلیڈی سویلین ہے نا, جینٹائل نہیں تو بلیڈی سویلین تو ہو ہی گئے. اور اصل ڈسپلن, آرگنائزڈ اور ایٹیکیٹس یہ تو ہم نے سیکھے, ماں باپ سے نہیں سیکھے, ادھر اکیڈمی میں آ کے سیکھے. وہی وہ اس کے پیچھے وہی, اگر انگریز پیشاب بھی کھڑے ہو کے کرتا ہے تو ضرور کوئی حکمت ہوگی. وہ ساری حکمت ہمارے پاس ہے. تو جس میں جتنی انگریز والی پھوں پھاں ہیں وہ اتنا ہی بڑا افسر ہے. اچھا مزے کی بات کیا ہوتی ہے, ان سے گفتگو کریں نا جب, تو آپ پر مہربانی کر کے اگر اردو میں شروع ہو جائیں, تو اگر آپ نے کوئی ایسی دلیل دے دی جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے تو انگریزی میں شروع ہو جائیں گے. وہ یعنی ان کا سب سے بڑا یعنی انٹلیکچوئل ہونے کی علامت انگریزی بولنا ہے. تو بابا وہ تو پھر بھی ہمیں تھوڑی بہت سمجھ میں آ جاتی ہے, آپ پشتو میں شروع ہو جایا کریں, ککھ نہ پلے پڑے, پھر ہمیں یقین آئے گا کہ آپ واقعی چاند پہ رہنے کے قابل مخلوق ہو. تو وہ اس کے پیچھے سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ تو ان کو کیا معلوم, اصل تو ہمیں معلوم. اچھا اتنا ہی نہیں کہ یہ بلڈی سویلین ہیں, اگر ان کے اندر چلے جائیں اور مصیبت ہوگی. یہاں تک کہ جو کک ہوگا نا, کک, وہ لانگری, وہ سمجھے گا یہ ساری فوج میں چلا رہا ہوں, میں نہ کھانا پکاؤں تو یہ سارے بھوکے مر جائیں, تو فوج تو میرے دم سے چل رہی ہے. جو وہ انفینٹری والا ہوگا وہ کہے گا یہ سارے میرے خدمتگار ہیں, ڈز تو میں نے کرنی ہے نا, دشمن پر گولا تو میں نے چھوڑنا ہے, یہ مجھے پالنے کے لیے یہ ساری فوج رکھی گئی ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یہ بھی اس کے دماغ میں ٹھوسا جاتا ہے. جو سگنل والا ہوگا وہ کہتے ہیں میں نہ ہوں تو ان کی تو آپس میں کمیونیکیشن ہی نہیں ہو سکتی, یہ پل نہیں ہوں گے, یہ سڑکیں نہیں ہوں گی, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, کیسے فوج موو کرے گی؟ تو اصل میں تو میں ہوں. یہ وہ بالکل وہ ہاتھی والی کہانی نہیں سنائی تھی میں نے آپ کو, ہر ایک کو ایک جز پکڑا کے اس پر اسے ایک باقاعدہ ایجوکیٹ کر کے نرچرنگ سے اسے بتایا جاتا ہے یو آر دا اسپیشل ون. اب جس کو یہ خناس اس کے دماغ میں گھس گیا میں اسپیشل, وہ دوسرے کے ساتھ سیدھے منہ بات کرے گا. تو خواہ یہاں کے مولوی صاحب ہوں, خواہ یہاں کے وہ جو ہے نا بیوروکریٹ ہوں, خواہ یہاں کے فوجی ہوں. اچھا ویسے تو جن کے متھے قوم اب لگی ہوئی ہے, یہ جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو اپنی ایک ایک حرکت سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسپیشل ہیں. ان کے اٹھنا وہ تو یعنی جتنی فرعونیت کے مظاہر, میں یہ نہیں کہتا وہ فرعون ہے, لیکن جو ان کے وہ جو بھی سارے جو ہے نا پروٹوکولز ہیں, جتنی فرعونیت ان پروٹوکولز میں ہے اتنی تو فوجیوں میں بھی نہیں ہے. بندہ آئے گا یہ کرسی کے سامنے, کرسی ادھر پیچھے بندہ کھڑا ہوگا, یعنی وہ 6 7 8 جج آتے ہیں نا, جب آپ نے کبھی پتہ نہیں آتے ہوئے دیکھیں یا نہیں آتے, پیچھے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے, وہ کرسی پیچھے کرتا ہے, یہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں, وہ پھر آ کے کرسی ان کی ٹانگوں کے ساتھ لگاتا ہے, پھر حضرت تشریف جو ہے نا اس میں دھساتے ہیں. اور اس کے بعد یعنی آپ سوچیں یعنی جتنا کچھ فرعونیت آپ کو وہاں نظر آئے گی کہ شاید فرعون کے اپنے دربار میں بھی نہیں تھی. تو یہ سب پڑھایا جاتا ہے.
یہ ایک تہذیب ہے جو گھسائی جاتی ہے اندر. تو اس سے اس مروبیت کا اندازہ لگائیں. بلکہ یوں کہہ لیں چلیں، جس نے 15 سال 10 سال یہ پریکٹس کیا ہو، نفسیاتی طور پر اب وہ اس کا عادی ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا. اور ایک بندہ جو 20 سال میں اس میں بھرتی ہوا، یہ ایجوکیشن ہوئی، پھر اس پر پریکٹس ہوئی، پھر وہ 60 سال کی عمر میں جا کے ریٹائرڈ ہوا، وہ اس کی سیکنڈ نیچر بن گئی یا نہیں، بلکہ فرسٹ نیچر ہو گئی یا نہیں ہوگی. اس کو اب کون سا جو ہے نا مولوی ٹھیک کرے گا، مجھے یہ بتائیں. اس کو تو کوئی خود کش ہی ٹھیک کر سکتا ہے، اس سے کم تر تو کسی سے یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. اور یہ اگر ٹھیک ہو بھی جائے تو اپنی ان عادتوں سے باہر کیسے نکلے گا؟ یہ تو بیچارہ مسجد بھی آئے گا تو کہے گا کرسی کدھر ہے، ادھر پہلی صف میں کرسی لا کے رکھو. اور وہ خود اپنے کو یقین دلائے گا کہ مجھے ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہے، میں باقی یہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا، میرے لیے تو کرسی ہونی چاہیے ادھر. ابھی دیکھیں آہستہ آہستہ صوفے بھی آئیں گے. ایک مسجد میں نے دیکھا ہے وہ پوری صف ایک سرے سے دوسرے سرے تک باقاعدہ وہ ادھر جو ہے نا انہوں نے پکی کرسیاں لگا دی ہیں. باقی جو ہے نا محرومین کی صف اس سے دوسری صف سے شروع ہوتی ہے. تو وہ تو ہو گئے پکے، بدلنے کا امکان نوجوان کا ہے. تو یہ جو ہے نا مروبیت میں بحثیت مجموعی کمی واقع ہوئی. کس کی مروبیت میں؟ نوجوان نسل کے ذہنوں میں. بابے نہیں بدلے. مغربی فلسفہ و فکر اور تہذیب و تمدن سے مروبیت میں عمومی کمی کے کچھ دوسرے اسباب بھی ہیں. مثلا ایک یہ کہ مغرب کے سیاسی غلبے اور عسکری تسلط کا جو سیلاب تیزی سے آیا تھا وہ نہ صرف یہ کہ رک گیا ہے بلکہ مختلف ممالک میں قومی تحریکوں نے اس کا رخ پھیر دیا ہے. اب یہ قومی تحریکیں مختلف ہیں. قومی تحریکیں وہ سر سید احمد خان والی، قومی تحریکیں اتاترک والی، قومی تحریکیں جو ہے نا اپنی یہ مسلم لیگ کی تحریک جیسے یہاں پہ تھی، یہ قومی تحریکیں. انہوں نے آزادیاں حاصل کر لی تو وہ پیچھے بھی ہٹ گیا. اور مغرب اپنی سیاسی بالادستی کی بساط رفتہ رفتہ طے کرنے پر مجبور ہو گیا ہے. اور اگرچہ تحفظ و حمایت کے پردے میں یعنی کسی کی حمایت کرتا ہے، کسی کو تحفظ دیتا ہے. جیسے ہمیں آج تک اگر پاکستان اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب ہوا تو کسی کی انگلی پکڑ کے ہی ہوا نا، اپنے بل پہ تو نہیں ہوا نا. تو تحفظ و حمایت کے پردے میں، سیاسی بالادستی اور تعاون و امداد کے پردے میں معاشی تفوق و برتری کے بندھن ابھی باقی ہیں. ابھی تھوڑا سا انہوں نے ہاتھ کھینچا ہے تو آپ کو IMF کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا. تو اگر اس سے پہلے ہم خوشحال تھے اور ان کے در کے جو ہے نا صدقے تھے تو پھر کچھ مانتے بھی تو ہوں گے نا. اور یہ اطمینان کی بات ہے کہ اگر انہوں نے آج ہاتھ کھینچ لیا ہے تو کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یا تو وجود ختم ہو جائے گا یا آزادی کے ساتھ ہوگا. تاہم تقریباً پورا عالم اسلام مغربی طاقتوں کی براہ راست محکومی سے آزادی حاصل کر چکا ہے. یعنی ایک وجہ، ایک وہ جو فکر آیا، دوسرا یہ جو آزادی حاصل ہوئی. اب یہ ایک اور وجہ بھی بیان کر رہے ہیں. دوسرے یہ کہ مغربی تہذیب و تمدن کا کھوکھلا پن تجربے سے ثابت ہو گیا. دیکھیے یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 100 سال پہلے وہ بہت عظیم محسوس ہوتا تھا. آج صورتحال بدل گئی اور بالخصوص 9/11 کے بعد بہت بدل گئی. 9/11 سے پہلے مغرب کا چہرہ بہت سافٹ تھا. 9/11 نے مغرب کا لبادہ اتار کر، یوں سمجھے جیسے وہ کوئی خوبصورت ایکٹریس ہوتی ہے جس نے میک اپ کیا ہوا ہو اور کہیں بارش ہو اور میک اپ اتر جائے تو پھر جو شکل ظاہر ہوتی ہے اصلی، جس کو دیکھ کے بندہ ڈر جاتا ہے. ہاں، تو یہ 9/11 نے ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ معجزہ کیا ہے. مغرب اپنی اصل صورت میں نظر آئے. معلوم ہوا یہ جو سچے مشہور ہیں یہ تو بہت بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں. وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ سابقہ جرنیل کولن پاگل، جس نے کہ عراق پر چڑھائی کرنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ جی وہاں ماس ڈسٹرکشن ویپنز ہیں. بعد میں پتہ چلا یار وہ تو مکھیاں مارنے والے بھی نہیں تھے،
انسانوں کے مارنے والے تو دور کی بات ہے، ماس ڈسٹرکشن ویپنز، وہ تو مکھی ڈسٹرکشن ویپنز تھے جو نکلے، لیکن جھوٹ کس نے بولا؟ وہ پوری دنیا کو اس پہ چڑھا کے لے آیا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ظالم ہیں کہ عراق میں کتنے بچے محض دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے، انہوں نے پابندیاں نہیں اٹھائیں۔ پھر جو انہوں نے یہ جو جو انہوں نے بیانیے بنانے کے لیے نا، بیانیہ کیا شے ہوتا ہے؟ ایک جھوٹا آپ نے پروپیگنڈا کرنا ہے، اسی کا نام بیانیہ ہے نا۔ بیانیے بنانے کے لیے پھر جب لوگ ہائر کیے جادوگر، یعنی اینکرز، اور صرف ایک دنیا کے حصے میں نہیں، پوری دنیا میں، وہ سی این این سے لے کے تو کیا کہوں، ادھر کا بھی کسی کا نام لینے چلیں، آپ کو سارے ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ پتہ چلے یار یہ تو بڑے مکار، بڑے فریبی، بڑے جھوٹے، بڑے دغاباز، بڑے مطلب پرست، بڑے مفاد پرست، ان کو کوئی اصول، کوئی ضابطہ، ان کو یہ تو دیکھو یہ جمہوریت بغیرت کرتے ہیں اور فوجیوں کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، بادشاہوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ عالم اسلام میں انہیں جمہوریت نہیں چاہیے، انہیں کسی نہ کسی شکل میں جو ہے نا وہ ڈکٹیٹرشپ چاہیے، وہ ملائیت کی صورت میں ہو، بادشاہت کی صورت میں ہو، یا یہ کہ مارشل لا کی صورت میں ہو۔ ڈبل سٹینڈرڈ، تو یہ تو اس نسل نے آ کے دیکھا ہے نا۔ تو یہ بھی ایک چیز ہوئی ہے۔ دوسرے یہ کہ مغربی تہذیب و تمدن کا کھوکھلا پن تجربے سے ثابت ہو گیا، اور خود مغرب میں محسوس کیا گیا کہ اس کی بنیاد غلط اور تعمیر کج ہے، خصوصاً مادہ پرستانہ الہاد جب اپنی منطقی انتہا کو پہنچا۔ کہاں؟ روس میں۔ اور اس کی کوکھ سے سوشلزم اور کمیونزم نے جنم لیا، اور انہوں نے انسانیت کی بچی کھچی اقدار کو بھی ٹھوس معاشی مسئلے کے بھینٹ چڑھا دیا۔ یعنی اب قدر کیا رہ گئی؟ ہر شے کو نفع نقصان کی بنیاد پر دیکھنا ہے۔ تو خود مغرب پریشان ہو گیا، کیونکہ یہ تو فطرت سے اتنی دور بات تھی کہ ملحد بھی پریشان ہو گئے کہ اینج بھی ہونا ہے۔ اور وہاں بھی نہ صرف انسانیت بلکہ دبی آواز میں روحانیت کا نام بھی لیا جانے لگا، اسپرچولزم۔ اب یہاں سے ایک اور کہانی شروع ہوتی ہے جو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ دیکھیں آپ کے اندر، آپ مادہ پرستی نے آپ کے اندر طلب پیدا کی، کس کی؟ روحانیت کی۔ تو اب شیطان نے آپ کے اندر روحانیت پیدا ہونے دینی تھی، وہ خود روح القدس بن کے آ گیا۔ یہ جو مغرب میں اس وقت اسپرچولزم کی بنیاد پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جتنا بھی ہو رہا ہے، وہ وہی ہے جو یہاں ہمارے یہاں پیرنی صاحبہ کرتی تھی، پنکی صاحبہ۔ وہ بھی تو پیر ہے نا، ہیں جادوگر نہیں۔ مغرب میں بھی سب جادو ہو رہا ہے، وہ کوئی اسلامی روحانیت نہیں ہے، وہ جس کو وہ اسپرچولزم کہتے ہیں، وہ سارے کا سارا یہ والی ہے، یہ جو شیطانی جو چکر ہوتے ہیں نا، روحانیت تو وہ ہے نا، یعنی ایک مادے سے تو ہٹی ہوئی ہے نا۔ آپ کو کوئی خواب نظر آ گیا، کچھ اس طرح کی چیزیں ہو گئیں، بلکہ وہاں تو اپنے مرے ہوئے والدین سے ملاقات بھی کراتے ہیں نا۔ وہ ایک روحانی عمل ہے جس کے نتیجے میں مرے ہوئے ماں باپ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ یہ انہیں لگتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پوری دنیا میں یہ والی روحانیت کا نظام ہے ایک، وہی نظام پاکستان میں بھی تھا۔ اب اس کو کور کرنے کے لیے کوئی ہدایت اللہ بیچ میں ڈالا ہے کہ رحمت اللہ ڈالا ہے، پتہ نہیں کون سا ڈالا ہے۔ یہ بالکل جھوٹ، یہ بیانیہ ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ جو ایک بات کھل گئی ہے اسے چھپایا جائے، اسے اس کے نیچے دبایا جائے۔ نہ پیرنی اتنی پاگل تھی کہ وہ رحمت اللہ کے ہتھے لگ جاتی، نہ عمران خان اتنا پاگل تھا کہ وہ اتنی سی بات نہ سمجھ سکتا، اور جس نے یعنی یہ تو آپ مانیں گے نا کہ وہ کوئی پینڈو تو نہیں ہے نا، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، کرکٹ کھیلا ہے، کرکٹ میں بھی بڑے مطلب اس نے بال ٹیمپرنگ کی ہوئی ہے، ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے، اور دنیا کی امیر ترین حسین ترین عورتوں کو الو بنایا ہوا ہے، اس کو پنکی پیرنی الو بنا لے گی؟ یار بندہ کوئی تھوڑی سی عقل کی، یا تو کہنا بھائی 60 سال کے بعد سٹھیا گیا تھا یا تو یہ مانے یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ ابھی تک دیکھیں آپ نے، اس نے پوری اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا یعنی نتھ ڈالی ہوئی ہے، انگلی پہ نچایا ہوا ہے۔ کبھی پاکستان میں یہ تماشا کوئی نہیں لگا سکا۔ 2/3 اکثریت والا وزیر اعظم بھی جو ہے نا
कुछ नहीं कर सका था, इसने तो नचा दिया। इसको कहते हैं कि इसको वो उल्लू बना गई। यार कम से कम यानी सोचे तो सही, ऐसा कुछ नहीं है। बात ये है, ये तोहम प्रस्त था, पहले भी था, वो ये वाली रूहानियत की तलाश इसे थी। और ये रूहानियत पीरनी साहिबा के पास थी, पहले से थी। वो असल में देखें, ये भी समझ लें क्या चक्कर होते हैं। जैसे यहाँ पे आया ना, जब आप उस एक्सट्रीम पे, मादा प्रस्ती की एक्सट्रीम पे जाते हो, तो आपके अंदर से एक प्यास, जो दूसरी तरफ की कमी महसूस होती है। आपको शदीद प्यास लगी हो ना, उस वक्त भूख लगी हो, भूख एम नहीं होगी, प्यास एम होगी। जब आप पानी पी लेंगे, अब आपको भूख की याद आएगी। इसी तरह समझ लें कि जब आप किसी शय में भी एक्सट्रीम पे चले जाते हो, तो उसके बाद यानी उसका इफादा मुख्ततम हो जाता है। फायदा जितना उठाया जा सकता था उठा लेते हैं, उसके बाद आपको जरूरत महसूस होती है दूसरी शय की। अब जो भूखा बंदा है, ठरकी, वो उसकी ठरक पूरी नहीं हो रही, उसको कभी ये वाली प्यास नहीं, रूहानियत की प्यास उसे नहीं लगेगी, क्योंकि उसकी अभी ठरक ही नहीं पूरी हुई। जिसकी ठरक पूरी हो गई, इस जजीरे पे, उस जजीरे पे, इस बेडरूम में, उस बेडरूम में, क्या जीनत अमान, क्या सीता वाइट, यानी कोई बचा ही नहीं, वो तो आग गया। जैसे बंदा खा खा के उल्टी देने पे आ जाए, अब उसे भी ख्याल आया कि भाई मुझे भी कोई जो है ना दूसरी तरफ का भी ख्याल आएगा। इसी से ये समझ लें कि ये जितने भी आपके जो शोहरत हासिल कर लेते हैं, बड़े बड़े फिल्मी स्टार, बड़े बड़े दौलतमंद, यानी दुनिया में जो बंदा चीज अचीव करना चाहता है वो अचीव हो गई। तो अब वो दुनिया तो वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर है, हकीकत तो उसकी ये है। तो वो जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिली। जब वो नहीं मिली तो अब वहां से रूहानियत का ख्याल पैदा हुआ। तो ये वाली रूहानियत का ख्याल हमेशा वो अमीर लोगों में पैदा होते हैं, मशहूर लोगों में पैदा होते हैं, खुशहाल लोगों में पैदा होते हैं। तो जब खुशहाल लोगों में पैदा होते हैं तो वो किसी लल्लू पंजू पीर के पास तो नहीं आते, उस सड़े ज्यों कोल हैं, वो फिर किसके पास जाएंगे? हाँ, उनकी जैसे देखें, उनकी रहायशगाहें अलहदा, रहायशगाहें डीएचए है, बैरिया टाउन है, वो आके अन्नूर कॉलोनी में रहेंगे। हॉस्पिटल, उनके इलाज बाहर होते हैं। उनकी मस्जिदें जाके देखें ना, मस्जिदें वो देखें ना, वो फ्रंट रो में लगी हुई कुर्सियां देखें, एसी देखें, गर्म पानी, ठंडा पानी, हर चीज वो एक लेवल की। उसके वो आके किसी आम, आप सोच सकते हैं कि एक आदमी जो 80 करोड़ की गाड़ी पे जा रहा हो, वो रोक के गाड़ी किसी आम मस्जिद में नमाज पढ़ेगा? कज़ा प्रोटोकॉल के खिलाफ है। तो उनकी मस्जिदें भी स्पेशल मस्जिदें होंगी। तो जनाब उनके पीर भी स्पेशल होते हैं, ठीक है ना। वो कोई अहमद रफीक अख्तर साहब होते हैं, कोई उनके मौलवी भी स्पेशल होते हैं, और उनके पीर भी स्पेशल होते हैं। अब यहीं पे जो लोग जरा थोड़े से सियाने हो जाते हैं, उन्हें पता होता है कि इनकी कमजोरी क्या है। तो हम जैसे मातड़ भी, जिसको समझ आ जाए वो एलीट का पीर बन जाता है, ठीक है ना। और वो पीरी चलती कैसे है? देखें, आप सेक्रेटरी हो एक डिवीजन में, वो सेक्रेटरी है दूसरे में, एक और है, ये सारे मेरे मरीद हो जाओ। अब इनको काम पड़ा, मैं कहूंगा दवा करूंगा, आपको बता दूंगा, उनका काम कर देना। नहीं समझ आई? चलेगी पीरी या नहीं चलेगी? जबरदस्त चलेगी, इसी तरह चलती है। तो मैं कहता हूं आजकल के जो एलीट के पीर होते हैं ना, ये टेलीफोन एक्सचेंज की तरह होते हैं। इसका काम उसके जिम्मे, उसका काम उसके जिम्मे। अब इनको आपस में कांटेक्ट रखने की जरूरत है, पीर साहब को बताया, हो जाएगा काम। हाँ, अल्लाह करेगा, काम हो जाएगा। अच्छा, इसी में एक चीज और, ये तो डबल पीरी थी, इसमें दूरी रूहानियत थी। एक तरफ वो यानी वो जो है बुशरा भी हैं, दूसरी तरफ वो हैं जो गुज्जर साहिबा की हैं, क्या नाम है उनका? गोगी नहीं, नाम कुछ और है ना, है? फरा बेगम। तो उनका तो अपना एक नेटवर्क था ना, तितलियों का नेटवर्क। अब रूहानियत में आप जिस मकाम तक भी पहुंच जाएं, हाँ, तो तितलियां तो चाहिए होती हैं। अपने वाली तो बुढ़ी हो चुकी है, उरें। तो अब वो दूसरा नेटवर्क, अच्छा, जो रहता काम है वो उधर से पूरा हो जाता है।
اب آپ یہ دیکھیں سب پیچھے لائن کیسے ملی ہوئی. پرویز الہی اتنے پھنسے ہوا, اس نے تازہ ترین شادی کچھ دن پہلے کی ہے نا, نوجوان شادی. ادھر خان صاحب کی شادی, باقیوں کی بھی شادی. ایک اور روحانیت بھی ہوتی ہے, وہ چھوڑیں ابھی, وہ کیا کہنے, وہ بھی آہستہ آہستہ آپ جوں بڑے ہوں گے پتہ لگے گی. اس کے بعد بندے کی میں مر جاتی ہے, پھر میں نہیں رہتی, انا بالکل جواب دے جاتی ہے. تو یہ پھر یہ شیطان آ کے پھر اس روحانیت کی طرف لے کے چل پڑتے ہیں. وہ جو پیاس پیدا ہوئی نا, تو دیکھیے ہمیشہ ٹھگ کب ٹھگے گا آپ کو, جب آپ کے اندر کوئی تمنا پیدا ہوگی. جب تمنا آپ کے اندر نہیں ہوگی کوئی نہیں ٹھگ سکتا آپ کو. جو ہی آپ کے اندر وہ دین کی پیاس آئی, اچھا اصل وہ جس پھندے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکل کے اصل دین کی طرف تو آ نہیں سکتے, کیونکہ سارے مزے چھوڑنے پڑیں گے. تو وہ پھر اسپرچولیزم, صوفیزم اصل اسلام ہے, کیونکہ اس میں یہ والی سارے روحانیت ہے, روحانیت ہی روحانیت, ساتھ رنگینیت بھی, اور رنگ بھی چوکھا آتا ہے. تو بلکہ ان کے اندر بھی روحانیت بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی جناب. تیسری بات اور بھی ہوئی ہے. تیسرے یہ کہ نہ صرف یہ کہ خود سائنس کی قطعیت اور حتمیت ختم ہو گئی, اور کچھ نئے نظریات نے نیوٹن کی طبیعت اور اقلیدی ہندسے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں. اب یہ خالص جو لوگ فزکس وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ نیوٹن کا جو ایرا تھا اس میں مادہ غیر فانی سمجھا جاتا تھا, اور ہمیشہ سے تھا, وہ ازلی اور ابدی, یہ ناقابل تقسیم شے تھی. یعنی ایٹم, بعد میں تو آپ نے ایٹم پھاڑ لیا تو نیوٹن صاحب تو اڑ گئے. سر سید احمد خان کا جو دور ہے وہ نیوٹن کے جو ہے نا فزکس کا دور ہے, اور ان کی مجبوریاں آپ سمجھیں. اب وہ فزکس تو توحید کے قریب پہنچ چکی ہوئی ہے جی. وہ جسے اب وہ کیا ہے, وہ جو پہنچے ہیں نا ہگس بوسان, تو وہ تو یعنی سائنٹسٹ تو نہیں وہ کہنے, لیکن جو کچھ وہ ڈیفائن کر رہے ہیں ہگس بوسان کو, تو وہ تو یعنی اس کو جو ہمارا مذہبی جو اسکالر ہیں وہ تو پھر اسے گاڈز پارٹیکل کے طور پر جو ہے نا وہ موسوم کر رہے ہیں. تو یہ تو اب وہ تو بہت قریب بات پہنچ گئی. تو یہ والی فزکس اور وہ والی فزکس, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ تو بڑی کافر فزکس تھی, اصل مادہ پرستانہ فزکس وہ تھی. اس فزکس میں تو آ کے بہت جو ہے نا چیزیں تبدیل کر دی ہیں. یہ ارشمیدس والا چکر مجھے نہیں پتا, بس یہ مجھے پتا ہے یہ کوئی پانیوں شانیوں کے قوانین اس نے بنائے تھے, اس سے زیادہ مجھے نہیں پتا. بلکہ خود مادہ ٹھوس نہ رہا اور تحلیل ہو کر قوت محض کی صورت اختیار کر گیا. یعنی اب اسے بھی انرجی کی صورت. انرجی کیا شے ہے دیکھیں, مطلب مادہ تو ایک محسوس شے ہے, یعنی کم از کم نظر آنے والی شے ہے. انرجی میں جب وہ تبدیل ہوتے تو وہ تو بالکل ایک نہ نظر آنے والی شے ہے. اب دیکھیں نا وہ کرنٹ اور روح کتنے آپس میں قریب قریب ہو گئے. چنانچہ ماوراء طبیعاتی عقائد کا اقرار نسبتاً آسان ہو گیا. ماوراء طبیعاتی عقائد کون سے ہیں؟ وہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے, حواس خمسہ سے دکھتے نہیں ہیں, محسوس نہیں ہو سکتے ہیں, ان کا اقرار آج کے زمانے میں نسبتاً آسان ہو گیا. اب آپ سوچیں نا, علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا, اس کے کسی دوست نے, ظاہر ہے کوئی فلاسفر دوست تھا, تو اس نے پوچھا کہ یار اقبال تم بھی مانتے ہو کسی انسان پر اللہ کا کلام اترتا ہے؟ یہ بھی تو دور تھا نا. تو اس نے کہا میں کیوں نہ مانوں, میں تو خود کبھی محسوس کرتا ہوں کہ مجھ پہ نظمیں اتر رہی ہیں. تو پرسنل ایکسپیرینس ہے. چنانچہ ماوراء طبیعاتی عقائد کا اقرار نسبتاً آسان ہو گیا. اچھا یہ چیزیں اگر آپ یاد کر لیں گے اور پکا یاد کر لیں گے نا, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا جو آج سے 100 سال پہلے کے جو مسلمان ہیں, جنہوں نے جو نظریات دیے, ان سے آپ کا ایک سوء ظن پیدا ہوگا. تو یہ اگر چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی تو وہ سوء ظن نہیں پیدا ہوگا. ان کی مجبوری آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ وہ کس ایرا میں تھے, وہ کیا دور تھا. اور مذہب کو بحیثیت مجموعی کسی قدر سہارا ملا. چوتھے یہ کہ مختلف مسلمان ممالک میں جب آزادی اور خود اختیاری کے اصول کے لیے قومی تحریکیں اٹھیں, تو چونکہ مسلم قومیت کی اساس بہرحال مذہب پر ہے, لہٰذا جذبہ قومی کی انگیخت کے لیے لا محالہ مذہبی جذبات کو اپیل کیا گیا, جس سے احیاء اسلام کے تصور کو تقویت ملی.
پاکستان کا مطلب کیا؟ اب جنہوں نے نعرہ لگایا دیا، شاید ان کے پیش نظر لا الہ الا اللہ نہ ہو، لیکن جنہوں نے جانیں کٹائیں ان کا تو تھا، تو یہ بھی ایک اس کا سبب بنا۔ مدرجہ بالا اسباب و عوامل سے تقویت پا کر احیاء اسلام، قیام حکومت الہیہ یعنی اللہ کی حکومت قائم کرنا، اور نفاذ نظام اسلامی کی تحریکیں مختلف مسلمان ممالک میں برسر پیکار ہوئیں، جن میں قوت و وسعت اور جذبہ و امنگ کے اعتبار سے مصر کی الاخوان المسلمون اہم تر تھی، لیکن ایک ٹھوس اور مضبوط فکر کی حامل ہونے کے اعتبار سے بر صغیر پاک و ہند کی جماعت اسلامی کو نمایاں مقام حاصل تھا۔ یہ تحریکیں تقریباً ثلث صدی سے مختلف مسلمان ملکوں میں برسر عمل ہیں، اور ملت اسلامی کی نوجوان نسل کا ایک خاصا قابل ذکر حصہ ان کے زیر اثر آیا ہے، لیکن عملاً ان میں سے کسی کو کوئی نمایاں کامیابی کہیں حاصل نہیں ہو سکی، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تحریکیں اپنا وقت پورا کر چکی ہیں اور اسلام کی نشت ثانیہ کے خواب کی تعبیر کا وقت ابھی نہیں آیا۔ 1967 میں یہ کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ مصر میں اخوان المسلمون کا اندرون ملک تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے، اور اس کے باقیات الصالحات جلا وطنی کے عالم میں دول عرب یعنی عرب ممالک دول عرب کی یعنی عرب ممالک جو ہیں ان کی باہمی آویزش کے سارے جی رہے ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے جی؟ یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب مصر کے حکمرانوں اور سعودیہ کے حکمرانوں کے درمیان چپ کلش ہے، تو جو بندہ مصر کے حکمرانوں کا مخالف ہوگا تو اسے سعودیہ والے پناہ دے دیں گے، جو سعودیہ والا کا مخالف ہوگا اسے، آج کل یہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہو رہے ہیں، تو یہ جو ان کی آپس کی چپ کلش ہے اس کے سارے یہ جی رہے ہیں، لابیاں بن جاتی ہیں نا دوسرے ملکوں میں دوسرے ملکوں کی۔ رہی بر صغیر کی تحریک اسلامی، تو اس کا جزو اعظم پاکستانی سیاست کے نظر ہو چکا ہے، یعنی جماعت اسلامی پاکستانی سیاست کی نظر ہو چکا ہے، اور اب اس کا مقام تحریک جمہوریت کی حاشیہ برداری سے زیادہ کچھ نہیں رہا۔ تحریک جمہوریت کی حاشیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا مین سٹریم، یعنی آپ کا یہ صفحہ ہے تو ایک اس کا حاشیہ ہے، یعنی سائڈ پہ جو جگہ خالی ہے اس پہ کچھ لکھ دیں، وہ حاشیہ لکھنا ہوتا ہے۔ تو یعنی اصل تو تحریکیں اور ہیں، تو ان کے ایک حاشیہ بردار کی حیثیت سے، یعنی یہ پخ کا لفظ آپ نے سنا ہے؟ کیا پخ لگائی ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے پخ؟ مطلب کم از کم وزن تو ٹچ والا ہی ہے۔ نہیں پتا؟ کھوتا ہوتا ہے۔ یہ اصل میں دیکھیں، یہ جو وائلڈ گھوڑا ہے یا کھوتا ہے تو وہ تو اس میں نہیں آئے گا نا، آپ اگر ٹانگے کے آگے گھوڑا لگائیں تو ایک دم تھوڑی قابو آئے گا، وہ تو اچھل کے تو ٹانگے کا بھی ستیہ ناش پھیر دے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک آپ کا تربیت یافتہ گھوڑا ہے جو چلتا رہتا ہے ٹانگے میں، یا یہ وہ جو گدا گاڑی ہے، تو اس کے ساتھ پھر یہ جو بچہ ہے نا جس کو آپ نے ٹریننگ دینی ہے، تو یہ اس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں بائیں طرف یا دائیں طرف، اور یہ کچھ عرصہ ویسے ہی دوڑتا رہتا ہے ویسے ہی، اور پھر جب اس کی ٹریننگ پکی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو یعنی وہ مین ڈیوٹی پہ لایا جاتا ہے۔ تو پہلے یہ اکیڈمی میں ہی رہتا ہے دائیں طرف یا بائیں طرف، تو یہ جو عرصہ اس کا اس اکیڈمی میں گزرتا ہے تو یہ اس کی حیثیت پخ کی ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھے یہ کیا ساتھ پخ لگایا، یعنی اصل تو یہ گھوڑا کھینچ رہا ہے نا، اس کو ساتھ پخ لگا ہوا ہے۔ تو اس طرح یعنی وہ میں نے اس لیے بتایا کہ آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ تعالی کہ یہ ان جماعتوں کی حیثیت پھر کس کی ہوگی جی؟ پخ کی ہوگی جی۔ چلیں، حاشیے والی بات زیادہ ادبی ہو جاتی ہے، اور یہ جو میں نے عرض کیا یہ زیادہ کنکریٹ بات ہے نا۔ ان تحریکوں کی ناکامی کا سبب بظاہر تو یہ ہے کہ انہوں نے بے صبری سے کام لیا اور اپنے اپنے ملکوں میں سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی معتدبے تعداد کے ذہنوں کو بدلے بغیر سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا۔ اب یہ جملہ نوٹ کریں، اس میں صاف یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا ذہن بالکل کلیئر ہے،
کہ جب تک آپ انٹلیکچوئلز یعنی سوچنے سمجھنے والے کون لوگ ہیں انٹلیکچوئلز, جب تک ان کی ایک معتدب تعداد کو آپ کنٹرول کر لیں اس سے پہلے کوئی انقلاب نہیں آیا کرتا. تو ان کو کنونس کرنے سے پہلے ہی کیا کیا, ذہنوں کو بدلے بغیر سیاست کے میدان یعنی سیاست کے میدان میں قدم رکھنا, یہاں ڈاکٹر صاحب غلط نہیں سمجھتے لیکن اس کے کچھ پری ریکویزٹس ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے, جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ وہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے پہلے اس کے ذہن تو بدل لیں, جس کے نتیجے میں قومی قیادتوں اور ترقی پسند عناصر سے قبل از وقت تصادم کی نوبت آ گئی. دو ذکر کیے, ایک قومی قیادتیں یہ حکومتیں, ٹھیک ہے جی, اور دوسری بات ہو گئی حکومت اور ان کا سارا وہ جو ان کے محکمے شہکمے ہوتے ہیں جن کو آج کل ادارے کہتے ہیں, اور دوسری طرف ترقی پسند یعنی یہ جو کمیونسٹ تھے ان کے ساتھ ایک پیچا پڑ گیا, تصادم کی نوبت آ گئی. لیکن در حقیقت ان کی یعنی یہ بظاہر کہتے ہیں بظاہر یہ وجہ ہے, لیکن در حقیقت ان کی ناکامی براہ راست نتیجہ ہے ان کے تصور دین کی خامی اور مطالعہ اسلام کے نقص کا. اب یہاں تک تو یوں لگا کہ آ کے بات پہنچی ہے غامدی صاحب کے حضور, لیکن آگے جو ہے نا تعبیر کی کوتاہی جو اگلے ہفتے زندگی بشرط زندگی پڑھیں گے ہم, تو اس میں یہ حقیقت کھلے گی کہ یہ تعبیر کی غلطی نہیں ہے, تعبیر کی کوتاہی ہے. غلطی اور کوتاہی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یعنی اصل میں چیزیں دونوں ایک ہی ہیں, صرف نظر. چلیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں دیکھیں آپ ایک کہتے ہیں نا دراز قد, اس کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ پستہ قد بھی ہوتا ہے, کوتاہ قد بھی ہوتا ہے. تو وہ جو کوتاہ یعنی چھوٹا, دراز لمبا, کوتاہ چھوٹا, پست. تو یہ نہیں میں بتاتا ہوں نا, آپ نے وہ شارٹ پچ گیند کا پتہ ہے, اوور پچ اور شارٹ پچ. تو جب وہ اس نے گیند پھینکی تو وہ پچ کے آدھے میں گری, اور دوسری گیند جو اس نے پھینکی وہ سیدھی کریز تک پہنچی, وہ اوور پچ ہو گئی. یہ کون سی ہے؟ یہ جو شارٹ پچ ہے نا یہ کوتاہی ہے. وہ جدھر جا کے اس نے وجنا تھا اس یعنی پیچھے بچ گئی ہے, یہ کوتاہی ہے. اور غلطی پتہ ہے کیا ہے؟ وائڈ بال, مس ڈائریکٹڈ. تو کوتاہی یعنی ڈائریکشن صحیح ہے, شارٹ کمنگ ہے. ہدف جو ہدف ہونا چاہیے تھا اس سے پہلے گر گیا ہے. وہ تو صرف اسے اگر تھوڑا نکال دیں, بیسک تصور تو آپ کے ذہن میں آیا نا. اب آپ میزائل کا تصور لے کے آئیں. آپ نے میزائل تاکا کدھر جی؟ دہلی کو, اور وہ دہلی سے 50 میل پیچھے گر گیا. تو یہ کیا ہوا؟ ڈائریکشن ٹھیک تھی, گر پیچھے گیا, یہ کوتاہی ہے. اور وہ میزائل ہمارا تھا, وہ دہلی کی بجائے بمبئی کی طرف چلا گیا. نقصان اس نے بہت زیادہ کیا ادھر جا کے, لیکن یہ غلطی ہے, ٹھیک ہے نا. تو انڈیا کو ہم سے چوکنا رہنا چاہیے. کہتے ہیں یہ جب عمران خان پہلا میچ کھیلا نا, ٹیسٹ میچ, ویسے شروع ہی میں میرا خیال ہے امپائر اس کے ساتھ ہی تھے. تو جب پہلا میچ کھیلا نا انگلینڈ میں تھا, وہاں پڑھ رہا تھا, پتہ نہیں ٹیم کم ہو گئی کیا ہوا, اس کو پکڑ کے, وہ پروفیشنل دور نہیں تھا, شوقیہ لوگ کھیلتے تھے کرکٹ, تو اس کو شامل کر لیا آپ کھیلیں. اس نے خود بتایا, میں نے خود یہ انٹرویو سنا ہے, کہتے جب میں نے آ کے گیند کی نا تو وہ تقریباً اسکوائر لیگ امپائر کے پاس سے گزری ہے. تو جب دوسری دفعہ میں اوور کرنے کے لیے آیا نا تو امپائر بتاتا ہے نا بیٹسمین کو رائٹ آرم اوور دا وکٹ یا یہ وہ, تو اس نے کہا رائٹ آرم اوور دا وکٹ اینی ویئر.
تو یہ میزائل بھی ہوتے ہیں جی، گائیڈڈ میزائل اینی ویئر یہ ہو جاتی ہے غلطی، ٹھیک ہے نا. تو کوتاہی کیا ہے جی؟ فالنگ شارٹ. اور غلطی کیا ہے؟ مس ڈائریکشن. تو اصل میں یہ جو تعبیر کی کوتاہی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے نا، اس کا تعلق ہے اس کتاب کے ساتھ جو مولانا علامہ عبد الوحید خان صاحب نے لکھی ہے. انہوں نے یہ پورا تصور بیان کر کے، اب یہ دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب سارا لے کے آئے نا، تو یہ یعنی کنکلوڈ کس پہ کیا ہے؟ ناکامی سے یہ نتیجہ نکالنا کہ کوئی نہ کوئی تو غلطی ہے نا، کیونکہ کامیابی نہیں ہوئی. تو انہوں نے اس سے پھر اسے غلطی قرار دے دیا، تعبیر کی غلطی. ڈاکٹر صاحب نے کہا تعبیر کی غلطی نہیں ہے، کوتاہی ہے. تو یعنی اب اس کو تھوڑا سا گیند کو آگے ڈالیں گڈ لینتھ پہ، تو پھر ٹھیک ہو جائے گی، ڈائریکشن ٹھیک ہے. تو یہ پھر ہم انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں پڑھیں گے.